बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आमीन। आज हम 11वीं जमात की जो नज़्म है इखलास, इसके बारे में पढ़ेंगे। इखलास का मतलब होता है नेक नीयत या नेक नीयती, यानी जो इंसान के अंदर उसका खलूस होता है, इखलास होता है दूसरों के लिए, वही काम आता है इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी। तो इसके जो शायर हैं वो हैं अब्दुर्रहमान बाबा। जो अब्दुर्रहमान बाबा थे ये पश्तो शायर थे। ये उनकी जो है कलाम का ये तर्जमा है, ये वाली जो नज़्म है ये उनकी नज़्म का तर्जमा है। तो अब्दुर्रहमान बाबा थे, उन्होंने सारी ज़िंदगी जो थी अपने आबाई गांव बहादुर कले यानी हज़ार खानी पेशावर में गुजार दी। उनकी शायरी पर फितरत का रंग गालिब है। ऐसा लगता है कि वो हर दौर और हर ज़माने के शायर हैं। उनके अशार में माजी की तारीख़, हाल का तज़किरा और मुस्तक़बिल का पैगाम झलकता है। उनका दीवान अगरचे मुख्तसर है लेकिन इल्म व अदब के लिहाज से जामे और मुकम्मल है। उनकी शायरी के जो मौज़ूआत हैं उन्होंने उसमें मेहनत की अज़मत, रिज़्क़े हलाल, इस्लामी असूल, इल्म की अहमियत व फ़ादियत और दुनिया की बेसबाती जैसे हक़ाइक़ पर लिखा है। तो ये जो उनकी नज़्म इखलास है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका सबसे पहले हम इसका मरकज़ी ख़्याल देखेंगे कि मरकज़ी ख़्याल क्या होता है, कि उसी को शायर लेकर पूरी नज़्म उसी पर ही लिखता है। तो नज़्म इखलास का मरकज़ी ख़्याल ये है कि इंसान के अमाल में जो मरकज़ी हैसियत है वो इखलास को हासिल है, यानी इंसान जो कुछ करता है उसमें जो मरकज़ी हैसियत है वो इखलास को हासिल है। इखलास की हैसियत अमाल में इस तरह है जैसे दिल की, यानी पूरे जिस्म में जैसे दिल की अहमियत होती है ना, तो इसी तरह अमाल में जो अहमियत है वो इखलास की है। इखलास का मकाम व मर्तबा सबसे बुलंद है। हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी लेकिन इखलास जो है वो हमेशा कायम व दायम रहेगा। अगर इंसान के अमाल व अफ़आल में इखलास है तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है, मगर इखलास अगर जिसमें कोई नहीं है तो उसके जो खाली अमाल है उनकी कोई वक़्त नहीं है। तो शायर अपनी शीरीनी बयान की वजह से जो है वो इखलास को ही करार देते हैं। तो इसका हम पहला शेर देखते हैं। हम दोषे सुरैया है मकाम इखलास, जो मिलता है ग़ुलाम इखलास। तो हमने सबसे पहले इसके अल्फाज मानी देखने हैं। बच्चों, अगर आप अल्फाज मानी सही तरह देख लेते हैं ना तो तशरीह मुश्किल नहीं होती, क्योंकि जो नज़्म होती है चूँकि एक ही मौजू पर होती है, हर शेर जो होता है उसी मौजू के बारे में होता है, बार बार वही बात बताई जाती है। तो अगर आपको अल्फाज मानी आते होंगे तो आप आराम से ख़ुद भी तशरीह कर सकते हैं। हम दोष का मतलब होता है साथी, सुरैया आसमान की बुलंदी। इखलास का भी मैंने आपको बताया था कि नेक नीयत या नेक नीयती। तो ये नज़्म जो है इखलास पश्तो के अजीम शायर रहमान बाबा के कलाम का मंजूम तर्जमा है। ये जो थोड़ी सी ये 3 4 5 लाइनें जो शुरू वाली हैं ये आपने हर शेर की तशरीह से पहले लिख देनी है। इसके जो मुतरज्जिम है मारूफ शायर ताहा खान है, यानी उनकी ये जो कलाम का ये जो तर्जमा किया है उर्दू में, ये शायर ताहा खान है। इनकी जो शायरी है इसमें इनकी अब्दुर्रहमान बाबा की शायरी का बहुत सी ज़बानों में तर्जमा हो चुका है। इस शेर में शायर ने इखलास की अहमियत को बयान किया है। शायर कहता है कि इखलास ही एक ऐसा जज्बा है, यही एक ऐसी खूबी है कि जिसके अंदर भी ये खूबी पाई जाती है वो शख्स आसमान पर मौजूद सितारों से भी आला मकाम हासिल कर सकता है। यह ना हम दोषे सुरैया है मकाम में इखलास। सुरैया का मतलब होता है आसमान की बुलंदी, यानी कि जिसके अंदर ये खूबी पाई जाए वो शख्स आसमान पर मौजूद सितारों से भी आला मकाम हासिल कर लेता है। मतलब दुनियावी तौर पर इंसान का इखलास वो खूबी है जो अज़मत और बरतरी अता करता है। जिस शख्स के अंदर इखलास जैसी खूबी पैदा हो गई वो शख्स दुनिया में भी हुक्मरानी करेगा, गोया जो है उसका वो मकाम व मर्तबा दुनिया और आखिरत दोनों में है। अब शेर नंबर 2 देखें। गो फर्श से ता अर्श सफ़र है दुश्वार, तय करती है बैक जुम्बश गामे इखलास। अब इसमें अल्फाज मानी देखें। फ़र्श का मतलब है ज़मीन, अर्श आसमान, जुम्बिश हरकत और गाम कदम। इस शेर में शायर कहते हैं कि अगरचे इंसान फ़र्श से अर्श तक का सफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर मखलूक को जब तख्लीक किया तो उसकी हदूद को तय्युन भी कर दिया। इंसान को अल्लाह ताला ने परवाज़ की ताकत अता नहीं की जैसा कि फ़रिश्तों और जिन्नों के पास है। वो अर्श से अर्श तक की परवाज़ कर सकते हैं, यानी फ़रिश्ते जो हैं और जिन्नात जो हैं वो फ़र्श से लेकर ज़मीन से लेकर आसमान तक परवाज़ कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों को परवाज़ की ताकत नहीं दी, लेकिन कुछ ऐसी खूबियाँ इंसान को दी जो उसे फ़र्श से अर्श तक पहुँचा देती हैं, और इनमें से एक ये खूबी जो है वो इखलास है।
کہ اگر انسان کا دل صاف ہو، اس میں خلوص ہو، تو نیک نیتی جو اخلاص کا غلام ہو گیا، پوری کائنات اس کے لیے جو ہے وہ غلام ہوگی۔ بقول شاعر، گفتگو میں وہ حلاوت، وہ عمل میں اخلاص، اس کی ہستی پہ فرشتے کا گماں ہو جیسے۔ تو اسلامی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اخلاقیات کی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جب تک مسلمان میں حسن اخلاق جیسی صفت نہ ہو، اس کی زندگی دوسروں کے لیے نمونۂ عمل نہیں بن سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے بہترین لوگ وہی ہیں جو اپنے اخلاص میں دوسروں سے اچھے ہیں۔ جس طرح نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ دین کے ارکان ہیں، اسی طرح اچھا اخلاق بھی دین ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ باقی دینی احکامات تو پورا کرتا ہو، لیکن اس کا اخلاق جو ہے دوسروں کے ساتھ برا ہے، تو اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اور صاف دل کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ سچی لگن اور خلوص کی بدولت انسان جو ہے وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ بقول اقبال، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ نیت اور عمل میں ایک خاص تعلق ہوتا ہے، اور کوئی بھی عمل جو ہے وہ حسن نیت کے بغیر قبولیت اور درجہ اعمال تک نہیں پہنچتا۔ خلوص نیت کے ساتھ کیے گئے عمل کی مقدار کم ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ اجر کا مستحق ہوتا ہے، اور اس کی بدولت انسان فرض سے عرش تک کا سفر آسانی سے انجام دے لیتا ہے۔ حوالہ شعر دیکھیں، بہت ہی کم نظر آیا مجھے اخلاص لوگوں میں، یہ دولت بٹ گئی شاید بہت ہی خاص لوگوں میں۔ اب شعر نمبر 3 دیکھیں، فانی ہے ہر ایک چیز، ہر ایک رسم و رواج، باقی ہے مگر ایک دوام اخلاص۔ فانی کا مطلب ہوتا ہے ختم ہونے والا، اور دوام ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز اور تمام رسم و رواج جو ہیں ختم ہونے والے ہیں، کسی بھی چیز کی پائیداری نہیں، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں کئی تبدیلیاں آتی ہیں۔ ان تبدیلیوں کے اثرات انسان کے رہن سہن پر بھی پڑتے ہیں، چنانچہ بہت سے جو ہیں رسم و رواج وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جو پرانے رسم و رواج ہوتے ہیں وہ تبدیل ہو کے دور جدید کے رسم و رواج اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ کچھ رسم و رواج جو ہیں وہ دولت و غربت کے محتاج ہوتے ہیں، دولت کی موجودگی اور عدم موجودگی میں حالات و واقعات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح علاقے کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، یعنی جو علاقہ ہوتا ہے وہاں کے رہنے والوں کے رسم و رواج اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ تو شہری زندگی کے جو رسم و رواج ہیں اور ہیں، جو دیہاتوں کی ہیں وہ اور ہیں۔ مختلف صوبوں، مختلف محکموں میں اپنے اپنے حالات و واقعات کے مطابق رسم و رواج جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ بقول شاعر، دیہات کے بسنے والے تو اخلاص کے پیکر ہوتے ہیں، اے کاش نئی تہذیب کی رو شہروں سے نہ آتی گاؤں میں۔ تو خلوص، آپ دیکھیں کہ ہر شعر میں جو ہے شاعر نے خلوص کے بارے میں بتایا ہے، کہ چاہے وہ لوگ شہروں میں رہتے ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، کسی بھی علاقے میں، دنیا کے کسی بھی ملک میں، تو ہر ایک کے اپنے رسم و رواج ہیں، لیکن جو خلوص ہے وہ ایک ایسی دولت ہے جو نہ تو کسی علاقے کی پابند ہے، نہ وقت اور زمانے کی۔ انسان کسی بھی علاقے میں چلا جائے، چاہے وہ ماضی کا حصہ ہو یا حال کا، وہ چیز جو انسان کو ہر دور میں متاثر کرتی ہے وہ اس کا خلوص ہے۔ اب شعر نمبر 4 دیکھیں، اسلام ہے پابندی اخلاص کا نام، اور نام ہے اسلام کا نام اخلاص۔ یعنی اسلام دین فطرت اور مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی اسلام جو ہے وہ ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بتاتا ہے۔ دیگر تہذیبوں کی بنیاد جو ہے وہ مفادات پر ہے، جذبات اور جذبات پر، جبکہ اسلام کی بنیاد اخلاص اور حکمت پر قائم ہے۔ اسلام جو ہے وہ جذبات کی بجائے اخلاص کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے، چنانچہ اخلاص تمام اعمال کی روح ہے، اور وہ عمل جس میں اخلاص نہ ہو اس جسم کی مانند ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔ گویا اخلاص و عبادات و اعمال میں روح کی اخلاص جو ہے عبادات و اعمال میں روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ گویا اسلام کا دوسرا نام اخلاص ہے، اور اللہ کے نزدیک بھی وہی عمل قابل قبول ہوگا جس میں اخلاص ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اعمال میں سے صرف اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص ہو، اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو۔ آپ لوگ جو ہے یہ مکس کر کے لکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے 2-3 اشعار کی بھی تشریح یاد کر لینی ہے تو آپ جو ہے اس کو مکس کر کے لکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک میں خلوص کے بارے میں، لیکن آپ لوگوں نے شعر کے الفاظ معنی لازمی یاد کرنے، تاکہ جو شعر میں بات بتائی گئی ہے وہ آپ اس کو بھی لکھ سکیں۔ اب شعر نمبر 5 ہے، صیاد کو ممکن ہے ہما ہاتھ لگے، پھیلائے محبت سے جو دام اخلاص۔ ہما کیا ہوتا ہے؟ خیالی پرندہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ جس کے سر پر بیٹھتا ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ صیاد سے مراد ہے شکاری، اور دام جال یا پھندا، جو شکاری ہوتا ہے وہ
پھنسانے کے لیے اپنے شکار کو وہ جو جال پھیلاتا ہے۔ اب اس شعر میں شاعر نے اخلاص کے حوالے سے بہت خوبصورت بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مشہور ہے کہ ہما پرندہ جس کے سر پر بیٹھتا ہے وہ شخص بادشاہ بن جاتا ہے، اس لیے ہر شکاری کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہما پرندہ ہاتھ آ جائے تاکہ دنیا بھر کی بادشاہت ہے اس کو مل جائے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبت اور خلوص میں وہ طاقت ہے کہ انسان تو انسان وہ ہما پرندے کو بھی اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ اخلاص میں وہ طاقت ہے کہ انسان ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے، اور خلوص میں وہ طاقت ہے کہ انسان اس کے بل پر دنیا پر حکمرانی کرنے لگتا ہے۔ اب یہ حکمرانی صرف دنیاوی بادشاہت نہیں ہے، بلکہ بادشاہت سے مراد وہ قدر و قیمت اور عزت ہے جو انسان کا اپنے اخلاص سے لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ وہ اپنے خلوص کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرنے لگتا ہے، اور دلوں پر حکمرانی کی قدر و قیمت دنیاوی بادشاہت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اب شعر نمبر 6 دیکھیں۔ حاجت نہیں اخلاص کی کچھ باد فنا، قائم کرو ہستی میں نظام اخلاص۔ اب عبد الرحمن بابا اگرچہ اپنے علاقے سے باہر کبھی بھی نہیں نکلے تھے، لیکن ان کی شاعری نہ مقامی ہے نہ علاقائی، بلکہ آفاقی ہے، اور جب وہ آفاقی پیغام دیتے ہیں تو ایسے موضوعات چنتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس نظم میں بھی وہ کہتے ہیں کہ اخلاص ایک ایسی نیکی ہے جس کا اجر جو ہے وہ انسان کو دونوں جہانوں میں ملتا ہے۔ یہاں اس دنیا میں وہ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا ہے، اور اگلے جہان میں لوگوں کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی صورت میں اسے ثواب ملتا ہے۔ تو رحمان بابا مختلف اشعار میں ہمیں یہ درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے کہ ان کے ایک شعر کا ترجمہ ہے: اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، دیکھو کہ پھل دار درخت پر پتھر پھینکے جاتے ہیں لیکن وہ پتھر کھا کر بھی درخت پھل دیتا ہے۔ تو عبد الرحمن بابا جو ہے اکثر اپنی شاعری میں اخلاص کا درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور خاص طور پر مرنے کے بعد جب انسان کے اعمال کا دروازہ بند ہو جائے گا تو اس وقت دنیاوی زندگی کے اعمال ہی انسان کے کام آئیں گے۔ اس لیے شاعر یہ درس دیتا ہے کہ اخلاص کو اپناؤ جو دین اور دنیا دونوں کا نیک عمل ہے، اور اسی سے ہماری جو ہے عاقبت اور سنورے گی۔ شعر نمبر 7 دیکھیں۔ شیرینی گفتار پہ حیرت کیسی ہے گفتہ رحمان کلام خاص۔ شیرینی گفتار کا مطلب ہوتا ہے میٹھی باتیں، گفتہ رحمان یعنی رحمان بابا کی باتیں۔ اب یہ نظم جو ہے آخری شعر ہے، یہ مقطع بھی ہے، اس میں شاعر نے اپنا نام بھی استعمال کیا ہے۔ جس میں شاعر اپنا تخلص یا نام استعمال کرے اسے ہم مقطع کہتے ہیں۔ تو جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا، اس میں شاعر کہتا ہے کہ اے لوگو، تم میرا کلام پڑھنے کے بعد حیرت کا اظہار کیوں کرتے ہو؟ میرے کلام کی شیرینی اور تاثیر تمہیں متاثر کیوں کرتی ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے کلام کی شیرینی اور مٹھاس اس اخلاص کی بدولت ہے جو میرے دل میں موجود ہے۔ گویا شاعر اپنے کلام اور خلوص کی تعریف کریں۔ تو یہ تھے اس نظم کے 7 اشعار کی تشریح۔ امید آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ساری جو تشریح ہے، جو نظم ہے وہ اخلاص کے بارے میں ہے، یعنی نیک نیتی کے بارے میں ہے کہ جس انسان کی نیت نیک ہوگی اس کو جو ہے اس دنیا میں بھی لوگ پسند کریں گے، اور آخرت میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ملے گا۔ تو آپ لوگ جو ہے اس کے مشکل الفاظ یاد کر لیں، تو آپ کے لیے تشریح کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا شروع میں رحمان بابا کا تعارف لکھ دیں، ان کی شاعری کے بارے میں 2-3 لائنیں لکھ دیں، اور پھر آپ کے لیے یہ کوئی بھی جو ہے نظم کی تشریح کرنا یہ مشکل نہیں ہوگی۔ سوالات کے جواب بھی اسی طرح اس کے اندر سے ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو تشریح آتی ہے تو آپ اس کو آرام سے جو ہے سوالوں کے جواب خود اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مرکزی خیال جو ہے وہ بھی آپ خود سے لکھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ تشریح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بچے کو کچھ سمجھ نہ آئے تو وہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔